मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आयत नंबर 21 है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु उ'बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बिनाअन व अंज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून। ऐ लोगो, अपने उस परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुम्हें और उन लोगों को पैदा किया जो तुमसे पहले हो गुजरे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। वो परवरदिगार आलम जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौने की तरह बनाया और आसमान को बमंजिला छत और आसमान से पानी बरसाया, फिर उसके ज़रिए से तुम्हारे लिए रिज़्क़ के तौर पर फल निकाले। लिहाजा अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ जबकि तुम ये सब बातें जानते हो। ये 21वीं और 22वीं आयत, उसका तर्जमा मैंने जिक्र कर दिया। सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह ताला से इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहकर सीधा रास्ता तलब किया गया, मांगा गया। उसका जवाब दिया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि लो भी सिरात मुस्तकीम इस किताब के अंदर है, बस इस किताब पर चलो तो तुम सिरात मुस्तकीम पर रहोगे, इससे इधर उधर ना हटना। फिर खालिक़ कायनात ने 3 गिरोहों का जिक्र किया। एक वो गिरोह जिसने अल्लाह ताला की इस बात, इस सिरात मुस्तकीम को कबूल कर लिया और इस पर चल पड़े, जिनको ईमान वाले के लक़ब से जिक्र फरमाया गया। दूसरा वो गिरोह जिसने बिल्कुल इनकार कर दिया और सिरात मुस्तकीम के करीब भी नहीं आए, बल्कि उसकी मुखालफत के अंदर डट गए और जिद इख्तियार की। तीसरा वो गिरोह जिसने दिल से इनकार कर दिया और जुबान से दावा इकरार का वो करते रहे और असल मकसद अपनी दुनियावी और ज़ाती अगराज उनको अपना मकसूद बनाया। पहली 5 आयतों के अंदर ईमान वालों का जिक्र किया, दूसरी 2 आयतों के अंदर मुनकरीन और कुफ्फार का जिक्र किया और फिर 13 आयतों के अंदर मुनाफिकीन का जिक्र किया। ये गोया इल्काबात हैं उन गिरोहों के जो इस उन्वान से जिक्र किए गए। अब आयत नंबर 21 और 22, इसमें अल्लाह ताला ने उस मकसद को जिक्र किया जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम का और किताबों का ये सिलसिला जो है ये कायम फरमाया।
اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کو وحدہ لا شریک مان کر اس کی پورے طور پر عبادت، پورے طور پر اس کی اطاعت و فرمانبرداری کو اختیار کرنا، یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے سارے انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا اور جس کے لیے اللہ نے ساری کتابوں کو اتارا۔ اور ان دو آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مقصد ہی کو ذکر نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ اس کے دلائل بھی ذکر کر دیے کہ ابھی ذرا سی عقل والا آدمی بھی تھوڑے سے غور کے بعد اس حق کو سمجھ لے کہ زمین پر رہنے کا اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ کہ انسانوں کو ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ان سے کوئی رزق کا کمانا جو ہے کہ رزق ہمیں کما کر دے، یہ مقصود نہیں ہے۔ ہم رزق خود دینے والے ہیں، ان سے ہمیں کموانے کی ضرورت نہیں، ان کے دنیا میں بھیجنے کا مقصد کہ آیا یہ اپنے مالک و خالق کو سمجھتے ہیں، پہچانتے ہیں اور پہچان کر اس کی فرمانبرداری اختیار کرتے ہیں یا نہیں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا اس سطح زمین پر اس لیے بھیجا گیا تاکہ آزمایا جائے کہ کون جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت والا عمل اختیار کرتا ہے اور کون اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ عبادت عاجزی کا نام ہے، اس ذات کے سامنے عاجزی کرنا کہ جو اس کی ساری کی ساری حاجات پورا کرنے کا اختیار رکھتی ہو، اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی کو پیش کر دینا، اس کا نام عبادت ہے۔ اور یہ عبادت اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ بقیہ ہر چیز مخلوق ہے اور مخلوق اپنے وجود کے اندر بھی خالق کی محتاج ہے، اور جو محتاج ہے وہ عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ عبادت کا حقدار وہی ہے جو ساری کائنات کی حاجات کو پورا کرنے والا ہے، جس کی قدرت بھی کامل، جس کا علم بھی کامل، جس کی ساری صفات کامل ہیں، اس کی ذات اکمل اور کامل ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، یہ خطاب بھی فقط ایمان والوں کو نہیں۔ حضرت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری اس کا ترجمہ فرمایا کرتے تھے کہ ناس جو ہے یہ انسان کی جمع ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا اے بندے دیو پترو۔ یا ایھا الناس کا معنی ہے او بندے دیو پترو، وہ بندہ آدم ہے علیہ الصلوۃ والسلام جس کی یہ ساری اولاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس باپ کا ذکر فرما کر اس نسبت سے ذکر کیا کہ وہ بندہ کہ جس کو میں نے اپنے قدرت کے ہاتھوں سے پیدا کیا اور اس کے اندر یہ کمالات میں نے رکھے، تم سب اسی کی اولاد ہو۔
या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। या फरमाया या अय्युहन्नास, ए लोगो, उबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें बेजान नुत्फा से, उस बेजान पानी से, फजअलनाहु समीअम बसीरा, बसीरत और बसारत वाला और कानों से सुनने वाला और ये हवास वाला इंसान अल्लाह पाक ने उस पानी से बना दिया। और मां के पेट में फिर उसको वो पालता रहा, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, उसने पूरे 9 माह तक मां के पेट में जिस मौका पर जिस चीज की जरूरत थी वो चीज उसको खुद ब खुद मुहैया फरमाई। उसी को रब कहा जाता है। और कोई किसी के दिमाग के अंदर ये बात आ सकती थी कि हम तो अपने माँ बाप से पैदा हुए, माँ बाप हमारे पैदा होने का सबब है, कहीं उनको रब ना बना ले, इसलिए फरमा दिया रब्बकुम लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कि तुम्हारे माँ बाप जो है वो भी मोहताज हैं, जिस तरह तुम मोहताज हो इसी तरह वो भी मोहताज हैं, उनको भी हमने पैदा किया है और हमारी रबूबियत जो है उसी ने उनकी परवरिश की माओं के रेमों के अंदर, इसलिए वो भी उसी तरह ही मोहताज है जिस तरह तुम मोहताज हो। और दूसरी बात यह है कि इंसान जब अपने वजूद के अंदर, और ये मखलूकात जितनी भी है, ये सारी मखलूकात अपने वजूद के अंदर जब मोहताज है तो फिर इसके अंदर हाजत रवाई हो ही नहीं सकती। और जो हाजत रवा और मुश्किल कुशा ना हो वो इबादत का हकदार ही नहीं है। इबादत का हकदार रब है, जो जिस मौका पर, रब कहते हैं जिस मौका पर जिस चीज की जरूरत हो वो चीज मौका के मुताबिक उसको मुहैया करे। और फिर फरमाया कि भाई हमने तुम्हें ये इबादत का हुक्म दिया, इसमें तुम्हारा फायदा है ताकि तुम आग के उस अजाब से बच जाओ जो हमने तैयार कर रखा है उन लोगों के लिए जो नाफरमानी करेंगे और अपना ये फर्ज जो उनके जिम्मे किया और ये पैदाइशी हक जो उन पर लाजिम था उसको उन्होंने अदा नहीं किया। खालिक़े कायनात ने तो इतने बड़े एहसानात किए कि फितरी तौर पर अपनी पहचान जो है वो इसकी फितरत के अंदर डाल दी। और फितरत के अंदर इसलिए डाली ताकि इसको दुनिया के अंदर जाने के बाद इसको पहचान आसान हो जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद, जमीन पर भेजने के बाद, खालिक़े कायनात ने उनकी सारी औलाद को वादी नौमान के अंदर उनकी पुश्त से निकाला और निकाल कर फिर उनसे ये सवाल किया अलस्तु बिरब्बिकुम, तो सब ने ये जवाब दिया कालू बला, क्यों नहीं आप हमारे रब हैं।
تو سب نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا. اس لیے وہی وعدہ یاد دلا کر فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ اپنے رب کی عبادت کرو. اور وہ تمہارا رب بھی ہے، وہی تمہارا خالق ہے. تمہارا بھی خالق ہے، تمہارے آباء و اجداد کا بھی خالق ہے، اور پھر وہی تم پر انعامات کرنے والا ہے. ان دو صفات کے ذکر کے بعد خالق کائنات نے اور صفات جو انعامات کی صورت میں ہیں کہ منعم وہی ہے، منعم وہی ہے، اس نے یہ انعامات بھی کیے ہیں، اس لحاظ سے بھی وہ عبادت کا حقدار ہے. وہ انعام کیا ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ دیکھو یہ زمین جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بستر کی طرح، فرش کی طرح بنائی ہے. فراش بستر کو کہتے ہیں. جس طرح آدمی بستر پر لیٹتا ہے زمین پر بھی لیٹتا ہے. نہ پانی کی طرح نرم بنایا، نہ پتھر کی طرح سخت بنایا. نہ زمین پر سارے پہاڑ بنائے، نہ زمین پر ساری گہری جگہ بنا دی، بلکہ خالق کائنات نے اس زمین کو پیدا کیا اور تاکہ اس میں انسان کی رہائش ہو سکے. رہائش کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ ساری کی ساری اللہ نے مہیا فرما دی، اور انسان کی روزی کا سارا سلسلہ جو ہے وہ زمین سے ہی متعلق کر دیا. اور وہ اس کے سپرد بھی نہیں کیا. خالق کائنات نے آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے انسان صرف اس کا کام کیا ہے؟ جو چیز رکاوٹ بن سکتی ہے اس رکاوٹ کا ازالہ. دیکھ لو، زمین کا منہ بند تھا، یہ رکاوٹ تھی دانے کے اگنے کے لیے، تو زمین کا منہ کھول دیا. اب دانا اندر چلا گیا. اب اگانا اس کو اس کے موقع کے مطابق نمی مہیا کرنا، حرارت مہیا کرنا تاکہ وہ دانہ جو ہے وہ اگ جائے. تو خالق کائنات نے اس زمین کو جو بظاہراً ملی ہوئی ہے اس کو چیر کر خالق کائنات نے وہ کومپل نکال دی. بالکل نرم و نازک کومپل ہے، لیکن زمین کو چیر کر نکالی. یہ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. اور پھر اس کومپل کے باہر آنے کے بعد اس کو تیز ہوا اور سخت گرمی اس کو برباد کر سکتی تھی. خالق کائنات نے اس کے لیے انتظام فرما کر اس کی پرورش فرمائی اور اس کو موقع بموقع پالا گیا تاکہ اس پر جو انسان کی اور انسان کے جو کام آنے والے حیوانات ہیں ان کی خوراک کا انتظام کر دیا. تو اس زمین میں خالق کائنات نے انسان کے لیے جتنی اس کی ضروریات ہیں ان سب کا انتظام کر رکھا ہے. اس لیے فرما دیا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ وہ حقیقی انعام کرنے والی ذات کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونے کی طرح بنا دیا اور اس میں تمہاری خوراک کا سارا انتظام جو ہے وہ کر دیا. والسماء بنا، اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے چھت کی طرح کر بنا دیا. تو یہ ایسی چھت ہے، دیکھ لے، معلوم نہیں کتنا زمانہ گزرا اور اس سارے زمانے میں آج تک یہ چھت جو ہے اس میں کوئی خرابی نہیں آئی. یہ چھت جو ہے اتنی پختہ، اتنی شاندار، اس کی سجاوٹ کے اندر بھی وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اللہ نے یہ دیے اس کے اندر جلا دیے ستاروں کے
تو نہ دیا کوئی خراب ہوا ہے، تم تو بلب لاتے ہو چوتھے دن خراب ہو جاتا ہے، تو خالق کائنات نے یہ بلب اس کے اندر لگا دیے اور آج تک کوئی بلب خراب نہیں ہوا، اور سورج اور چاند جو ہے وہ بھی اس کے اندر خالق کائنات نے پیدا فرما دیے۔ ان سے انسان کی بہت ساری خوراک والا جو سلسلہ ہے اس کے انتظامات ان سے متعلق ہیں، اور سورج اور چاند کو سخر لکم الشمس والقمر، سورج اور چاند کو خالق کائنات نے وہ تمہارے کاموں میں لگا دیا، وہ انسان کے لیے خوراک کا انتظامات جو ہیں ان کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور فرمایا اور انعام دیکھو، وانزل من السماء ماء، اس منعم حقیقی نے آسمان سے پانی اتار دیا اور اس پانی کے ذریعے سے فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھلوں سے رزق، پھل تو ایک تو ہو جائے نا کہ ہم اپنی بولی کے اندر پھل جو ہے وہ جس کو فروٹ کہا جاتا ہے اس پر بولتے ہیں، لیکن یہاں ثمرات سے مراد وہ سارے کے سارے غلہ جات، وہ بھی ثمرہ ہے، اولاد جو ہے وہ بھی ثمرہ ہے، تو فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے اخرج به من الثمرات رزقا لکم، ہم نے تمہارے لیے کھانے کے لیے پھل جو ہیں اس میں سے کھانے کی چیزیں، کھانے کے میوے جو ہیں، کھانے کے غلہ جات، وہ سارے کے سارے ہم نے نکال دیے تمہارے لیے تاکہ وہ تمہارے کھانے کے کام آ سکے۔ ان میں کچھ براہ راست کھانے کے کام آتے ہیں، کچھ بالواسطہ کھانے کے کام آتے ہیں۔ بعض چیزوں سے جوس نکال کر، بعض چیزوں کو چھیل کر، بعض چیز جو ہیں ان سے چھلکا اتار کر ان کو استعمال جو ہے وہ استعمال میں لایا جاتا ہے، اور بعض چیزیں جو ہیں اسی طرح ہی استعمال ہوتی ہیں، جیسے گاجر ہے، مولی ہے، ساگ ہے، یہ خالق کائنات میں مختلف چیزیں، تو ان کے استعمالات مختلف ہیں۔ کچھ چیزیں جن میں انسانی خوراک اور حیوانی خوراک جو ہے، وہ حیوانات جن کو انسان پالتا ہے دونوں کی خوراک ملی ہوئی ہے۔ اب یہ گندم ہے تو گندم کا پودا جو ہے وہ حیوان کی خوراک ہے، اور اس کے اندر اس کے اوپر لگنے والا جو سٹا ہے، بال ہے، تو اس کے اندر دانے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے، اور ان دانوں کے اندر دیکھو ایک عجیب لطیفہ ہے، اس دانے کو کبھی کھول کر دیکھا، اس کی پیکنگ بڑی عجیب و غریب ہے۔ ایک سٹا لینا تو اس میں آپ اس کو دیکھیں کہ دانہ جو پیک کیا گیا ہے بہت ہی خوبصورت انداز سے پیک کیا گیا ہے، اور حضرت یوسف صدیق علیہ السلام نے جب اپنے زمانے میں 7 سالہ قحط جو ہے اس کا انتظام کرایا تو آپ نے فرمایا ان کو کہ بھی جو گندم تم کاٹو اس میں جتنی ضرورت ہو اتنے دانے نکال لو، جتنی سال میں تمہارے لیے کافی ہو سکتی ہے، بقیہ سٹے کے اندر ہی رہنے دو۔ اور سٹے کے اندر سائنس اس وقت جدید یہ مان چکی کہ سٹے کے اندر اگر دانہ اس کو نمی نہ پہنچے، اس سٹے کو نمی نہ پہنچے تو ہزارہ سال تک بھی اس کو کوئی چیز نہیں لگتی، ضرورت ہی نہیں ہے اس کے لیے کہ اس کو دوائیاں لگائی جائیں، وہ پیکنگ ہی یہ خالق کائنات نے ایسی شاندار کر دی۔ اور دوسری چیزیں بھی دیکھ لیں جن کی پیکنگ ہے تاکہ انسانی خوراک مٹی سے محفوظ رہے، تو یہ کنو کے اوپر چھلکا جو ہے یہ تمہاری خوراک کی حفاظت کے لیے ہے، کیلے کے اوپر جو چھلکا ہے وہ اس کی حفاظت کے لیے ہے تاکہ تمہاری خوراک مٹی والی نہ ہو۔ گویا انسانی خوراک جو ہے وہ نچوڑ ہے
وہ سارے کا سارا جو ہے جوس ہے جو مختلف شکلوں کے اندر انسان کو دیا جاتا ہے، وہ اس کے اندر سب سے زیادہ قوت والا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر پھر اس کے پودے جو ہیں یا اس کے پتے وہ حیوانوں کی خوراک ہیں، وہ حیوان جو انسان کی خوراک ہے۔ فلا تجالو، فرمایا کہ یہ جس منعم کے یہ اتنے بڑے انعامات ہیں اور جو خالق بھی ہے اور تمہارا پروردگار بھی ہے، اب اس کے ان انعامات کا بھی تقاضا یہ ہے، رب ہونے کا حق اور اس کے خالق ہونے کا حق اور منعم ہونے کا حق یہ ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اور ظاہر بات ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرایا، کسی مخلوق کو، اعلیٰ مخلوق ہو یا ادنا مخلوق ہو، تو اس نے اللہ تعالیٰ کے اس مقرر کیے ہوئے حق کو جو اسے انسان پر بنتا ہے اس نے ضائع کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر سب سے پہلے اسی پروردگار کا حق ہی لازم ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، بقیہ حقوق بعد میں ہیں، سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، اور اللہ کا حق عبادت والا ہے۔ اللہ تعالی شرک سے محفوظ فرمائے اور اپنی ہی عبادت جو ہے اس کو مہد سے لے کر اور لحد تک خالق کائنات، پنگورے سے لے کر قبر تک اللہ پاک اپنی ہی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے، غیر اللہ کے سامنے نہ کبھی جھکائے اور نہ کبھی ان کی عبادت جو ہے اس کے قریب جانے دے۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ حق ادا کیا جائے گا تو کل قیامت کے دن امید ہے کہ خالق کائنات جو ہیں وہ اسی کی برکت سے وہ جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ان کوتاہیوں کو معاف فرما دیں گے۔ مولانا محمد علی جوہر، انہوں نے تو توحید کو اپنے الفاظ میں اس طرح ذکر کیا، توحید تو یہ ہے کہ خدا خود حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، کہ اصل اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کو تو ناراض کر دے، اللہ کو ناراض نہ کرے، بس اللہ کو راضی کر لیا تو سب کچھ اس کو مل گیا، اور اگر اللہ کو ناراض کر دیا، ساری دنیا کو خوش کر دیا تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا، دنیا کے اندر آ کر اس نے اپنا مقصد بھی ضائع کر دیا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم۔